शहरी के वक्त खाना बनाने उठी तो उसी वक्त घर में चोर घुस आया। जब चोर को पकड़ा गया तो चाची ने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया कि मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है और मैंने ही उसे घर बुलाया था। हमारे अब्बा ने इज्जत के डर से उसी वक्त मेरा उसके साथ निकाह करके मुझे उसके साथ रुखसत कर दिया। वो चोर मुझे अपने घर ले आया, लेकिन ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि उस चोर के घर में मेरा नाम आफिया है। मेरा ताल्लुक सुबह पंजाब के शहर लाहौर से है। हमारा लाहौर शहर में 2 मंजिला मकान है। अम्मा भी शादी करके यहीं पर आई थी। ये मकान अच्छे वक्तों में अब्बा और चचा की कमाई से ही बना था। मेरी अम्मा का इंतकाल मेरी पैदाइश के 6 माह बाद हो गया। मैं 6 महीने की थी कि सिलेंडर फटने से अम्मा चल बसी। सवाई नानी के उनकी मौत पर किसी को दुख नहीं हुआ। नानी अपनी बेटी की मौत पर बिखर कर रह गई। नानी का कहना था, तुम्हारी माँ को तुम्हारे ददियाल वालों ने जानबूझकर मारा है। वो ये भी कहती थी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारे बाप से अपनी बेटी की शादी कर दी। यह अरेंज मैरिज थी। मेरी दादी जो अब हयात नहीं रही, उन्होंने ये रिश्ता तय किया था। असल में अब्बा अपनी भाभी की बहन से शादी करना चाहते थे, लेकिन दादी कहती थी कि पहली एक चालाक लड़की को बहू बनाकर ले आई हूँ, अब दूसरी दफ़ा ऐसी गलती नहीं कर सकती। मुझे सीधी सादी सी बहू लानी है। उन्होंने नानी को कायल कर लिया था। नानी ने बताया कि हमारे अब्बा हर वक्त तुम्हारी माँ से लड़ते रहते और उस पर हाथ उठाते, कहते थे कि तुम जैसी काली मेरे पल्ले पड़ गई। रंग रूप तो अल्लाह की देन है। क्या वो ये भी भूल गए थे कि कल को उनकी अपनी बेटी भी ऐसी हो सकती है? अम्मा का रंग दबा सा था और वो बहुत भोली सी थी। नानी ने उन्हें ज़माने की चालाकियाँ नहीं सिखाई। उन्हें ये नहीं पता था कि मर्द को कैसे अपने काबू में किया जाता था। वो तो अनमोल हीरा थी जिन पर किसी की गलत नज़र तक नहीं पड़ी। तभी अब्बा को लगता था कि उन जैसे खूबरू मर्द के साथ उनका कोई मैच नहीं। नानी ने बताया था कि अभी तुम्हारी माँ के मरने के बाद उसकी कब्र की मट्टी गीली भी नहीं हुई थी कि तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर ली। वो अपनी मनचाही बीवी को ब्याह कर लाए। मोहल्ले वालों ने बहुत बातें की, लेकिन अब्बा को किसी की परवाह नहीं थी। मोहल्ले वाले कहते थे कि तुम्हारी माँ बेचारी इतनी देर चीखती रही, अगर तुम्हारा बाप उसे बचाने नहीं गया तो वो तड़प तड़प कर मर गई। यकीनन ये सब तुम्हारे बाप की ही साजिश थी। दूसरी शादी के शुरू के दिनों में ही उनका अपनी बीवी के साथ बाहर आना जाना मामूल बन गया। अम्मा को कहते थे कि तुम हड हराम हो, बाहर घूमने भी ना ले जाते। कभी बीमारी में खाना ना बनाती तो अब्बा मारने तक उतर आते। अम्मा ये सब सख्तियाँ सिर्फ मेरी वजह से ही बर्दाश्त कर जाती कि बेटी को उसके बाप से कैसे जुदा करे। जो चची पहले अब्बा के बारे में बातें करती थी, अब अपनी बहन की शादी मेरे बाप से करवाकर बहुत खुश थी। वो यही चाहती थी कि पूरे घर में उनका राज हो। अब्बा ने तो चची को सर पर बिठा लिया और हर बात मानते थे। नानी को अब्बा से बहुत इख्तलाफात थे। अपनी बेटी के कातिल से भला किसको इख्तलाफात नहीं होंगे। नानी मेरा बहुत ख्याल रखती। उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाने की जिद की, लेकिन अब्बा ने जिद में मुझे ना जाने दिया। मेरी सौतेली माँ, जिन्हें मैं अम्मा कहती थी, उन्होंने कभी मुझसे प्यार से बात तक नहीं की। मैं उन्हें अम्मा कहती तो वो मुझे दूर कर देती। मेरे सब दोस्तों की माँ अच्छी थी, मेरी अम्मा क्यों ऐसी थी? उन्होंने मेरे साथ हमेशा सुतेलों वाला सलूक किया। मैं सिर्फ 6 महीने की थी जब वो मुझे घर से निकालने की जिद पर अड़ी हुई थी, लेकिन अब्बा ने ये बात ना मानी। मैं भूख की वजह से रोती तो वो उल्टा मुझे मार देती कि तुम हमेशा खाती रहती हो। हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। ऊपर वाले पोर्शन में चची और नीचे हम रहते थे। मेरी चची अम्मा की बहन थी और वो अम्मा से भी 2 हाथ आगे थी। मेरा नाम लेकर कहती, अगर ये ना होती तो तुम राज करती, आज नहीं तो कल इसके खर्चे भी बढ़ेंगे। अब्बा के सामने अम्मा मुझसे फिर भी ठीक बर्ताव कर लेती थी। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। मेरे 2 सौतेले बहन भाई भी इस दुनिया में आ गए। चची का एक बिगड़ा हुआ बेटा जुहान था। मेरे चचा काम के सिलसिले में ज़्यादातर मुल्क से बाहर रहते। चची यहाँ रहती थी। वो साल बाद आते, कुछ दिन रहते और फिर चले जाते। चचा पैसे कमाने की मशीन बन चुके थे। मेरी सौतेली माँ ने मेरा दाखिला सरकारी स्कूल में करवाया और अपने बच्चों का एक महंगे स्कूल में। घरेलू ट्यूशन की वजह से मैं पढ़ाई में कमज़ोर हो गई थी। सौतेली माँ के बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते थे। अब उनसे बेहद प्यार करते और मुझसे उखड़े उखड़े रहते। उन्हें लगता था मैं ज़िद्दी और चालाक बची हूँ। स्कूल की छुट्टी होती तो मैं नानी के घर चली जाती। वो मेरा बहुत ख्याल रखती, मुझे मज़े मज़े की चीज़ें खिलाती और कोई काम न करने देती। मेरे जाने के बाद चची और अम्मा को मुश्किल होती। उन्होंने अब्बा से कहा कि उसे नानी के घर भेजा तो बिगड़ जाएगी। यहाँ रहेगी तो हमारी नज़र के सामने रहेगी, वहाँ जाकर न जाने क्या कुछ करेगी। मैं खामोश हो गई। इस दफ़ा नानी लेने आई तो अब्बा ने साफ मना कर दिया। नानी गुस्से में आकर लड़कर चली गई। चची के घर के काम भी मैं ही करती थी। लोगों के घरों में झगड़े करवाना मेरी चची का अव्वल फरीज़ा था। चची का बेटा आवारागर्द था।
جو گلیوں میں آتی جاتی لڑکیوں کو چھیڑتا رہتا۔ جیسے ہی میں نے میٹرک کیا میری پڑھائی بند کر دی گئی۔ میں بڑی ہو کر بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ سوتیلی ماں مجھ سے بہت جلتی تھی۔ میرا رنگ اپنے باپ جیسا صاف تھا اور نقوش نازک تھے۔ نانی بتاتی تھی کہ میری ماں اکلوتی تھی۔ انہوں نے شادی سے پہلے بہت عیش کی زندگی گزاری، لیکن اصل تکلیف انہیں شادی کے بعد ملی۔ اسی لیے والدین اپنی بیٹی کے نصیب سے ڈرتے ہیں۔ محلے کی عورتیں مجھ سے ہمدردی کرتی تھی۔ مجھے سوتیلی بہن کے پرانے کپڑے پہننے کو ملتے۔ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹی تھی، مگر گھر کے کام نہ کرنے کی وجہ سے اس کا جسم پھیل گیا تھا اور وہ بڑی لگتی تھی۔ وہ میرے رنگ روپ سے جلتی تھی، پرانے بے رنگ کپڑے دیتی، لیکن اللہ جسے عزت دے اسے کوئی کم نہیں کر سکتا۔ میں نماز روزے کی پابند تھی۔ رمضان میں پورے روزے رکھتی، گرمی میں بھی گھر کے کام اور نماز دونوں ادا کرتی۔ میرے سوا گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میری سوتیلی بہن کے سر پر دوپٹہ تک نہ ہوتا۔ ابا کو بھی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے گھر کے کام کرتے ہوئے بھی خوف محسوس ہوتا۔ چچی کا بیٹا مجھے عجیب نظر سے گھورتا۔ محلے میں اس کی کوئی اچھی شہرت نہیں تھی۔ وہ اب بھی ابا کی کمائی کھاتا۔ میں نے ابا کو بتانا چاہا، لیکن مجھے یقین تھا کہ کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ ایک دن چچی روتی ہوئی رات کو ابا کے پاس آئیں اور بتایا زوہان کو کسی نے مار دیا ہے۔ ابا فوراً ہسپتال لے گئے۔ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا۔ سنا تھا وہ کسی لڑکی کو چھیڑتا تھا، اسی لیے یہ سب ہوا۔ ابا نے مجھ سے کہا کہ تم اپنی چچی کا ہاتھ بٹایا کرو۔ زوہان مجھے ہر وقت تاڑتا اور اکیلے میں عجیب عجیب جملے کہتا۔ اسے معلوم تھا کہ اس گھر میں میری کوئی نہیں سنے گا، اسی لیے گیدڑ بھی شیر بن گیا۔ میں کوشش کرتی تھی کہ میں اس درندے کے سامنے نہ جاؤں۔ وہ اپنی عادتوں سے باز آنے والا نہیں تھا۔ ٹوٹی ٹانگ، اتنی مار اور نصیحت کے باوجود بھی وہ ایسا ہی تھا۔ ایسے لوگوں کو تو مر ہی جانا چاہیے۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ آپ فریحہ کی شادی مجھ سے کر دے۔ میں نے دل میں کہا کون تم سے شادی کرنا چاہے گا؟ چچی نے خوب وویلا مچایا اور بولی تمہاری شادی فریحہ سے نہیں بلکہ اس کی سوتیلی بہن سے ہوگی۔ میں خاموش ہو گئی اور اپنے گھر آ گئی۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ کسی طرح ان لوگوں سے میری جان چھوٹ جائے، کوئی اچھا رشتہ آ جائے اور میں یہاں سے چلی جاؤں۔ مجھے اس دوزخ سے بچنا تھا۔ میں روز اللہ سے دعا کرتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری دعائیں ضرور سنے گا۔ جب میں اسکول جاتی تھی تو ایک ٹیچر سے میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ ان کے بیٹے سے بھی میں کھیل لیا کرتی۔ وہ مجھ سے بہت ہمدردی کرتی تھی، لیکن انہوں نے اچانک اسکول چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میری کسی سے دوستی نہ ہو سکی اور میں نے بھی اسکول چھوڑ دیا۔ اپنی سگی ماں کی یاد آتی تو رات کو روتے روتے سو جاتی۔ اللہ نے بھی مجھے ظالموں کے ہاتھ میں دے دیا جو مجھ پر دن رات ظلم کرتے رہتے۔ ابا کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صبح نکلتے اور رات کو آتے، پھر بھی اپنی دوسری بیٹی کو ہی پیار کرتے۔ میرے سوتیلے بھائی جنید کو ابا نے پڑھنے کے لیے دوسرے شہر بھیجا ہوا تھا۔ اس دفعہ جب وہ چھٹیوں میں گھر آیا تو اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ سب نے پوچھا تو اسے بتایا کہ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا تھا اور اسے شادی کر کے اسے یہاں لے آیا ہے۔ میں نے افسوس سے اپنے بھائی اور اس لڑکی کو دیکھا جسے گھر سے بھاگنے سے پہلے اپنے والدین کی عزت کا ذرا بھی خیال نہ آیا۔ ایسی لڑکی کی معاشرے میں کیا عزت ہوتی ہے جو گھر سے بھاگ کر آئی ہو؟ آج نہیں تو کل میرے بھائی کے سر سے محبت کا یہ بھوت اتر جانا تھا۔ تب اماں اسے قید کر کے طلاق دلوانے والی تھی۔ ابا بھائی پر بھڑک اٹھے کہ کسی کی بیٹی کو بھگا کر لائے ہو، اسے فوراً اس کے والدین کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ بھائی نے کہا بے شک آپ ان دونوں کو مار دے مگر میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا۔ پہلی دفعہ ابا نے اماں سے اونچی آواز میں بات کی اور کہا تم نے لاڈ پیار میں سے بگاڑ دیا۔ گھر میں بہت جھگڑا ہوا۔ بالآخر اماں کا ساتھ دینے پر بھائی کو اس شرط پر گھر میں رہنے دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ خود اٹھائے گا۔ اب مجھے اپنے بھائی اور اس کی بیوی دونوں کی خدمت کرنا پڑتی کیونکہ وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ ایک دن میری طبیعت خراب تھی، میں کھانا نہیں بنا سکی۔ جب ابا آئے تو اماں ان کے سامنے ہی مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ میں نے کہا کہ مجھے بخار ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ پھر بھی ابا نے میرے حق میں ایک لفظ نہ بولا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ ایک دفعہ میری سوتیلی بہن کا ہاتھ ہلکا سا کٹ گیا تو ابا اماں کو ڈانٹنے لگے تھے۔ آج میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ ایک دن ابا نے کہا کہ عافیہ کا رشتہ آیا ہے، اسے تیار کر دینا۔ اماں فوراً بولی کہ ابھی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اس کی شادی کر دے۔ ان دنوں چچی اور اماں کے تعلقات بھی ٹھیک نہیں تھے۔ چچی نے اماں سے میری چھوٹی بہن کا رشتہ مانگا تھا جس سے اماں نے انکار کر دیا۔ بہن اپنی جگہ، لیکن وہ ان کی اپنی بیٹی تھی۔ تب سے وہ دونوں آپس میں بات نہیں کر رہی تھی۔ اماں نے کہا میں کبھی بھی زوہان سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ جب بات اپنی اولاد پر آتی ہے تو انسان کتنا تڑپ جاتا ہے۔ کاش میرا بھی کوئی خونی رشتہ ہوتا جو مجھے سہارا دیتا، میرا محافظ بنتا۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو مجھے ایسے رسوا ہونے نہ دیتی۔ رمضان کا مہینہ آ چکا تھا۔ میں پورے روزے رکھ رہی تھی اور گھر کا سارا کام بھی کر رہی تھی۔ ایک دن جیسے ہی میں سحری بنانے کے لیے اٹھی تو مجھے لگا
کوئی دیوار پھلانگ کر اندر آیا ہے۔ میں نے دیکھا اسی وقت گھر میں ایک چور گھس آیا۔ میں نے میں نے شور مچا دیا، سب لوگ جمع ہو گئے۔ جب چور کو پکڑا گیا تو چاچی نے سارا الزام مجھ پر لگا دیا کہ میرا اس کے ساتھ چکر ہے اور میں نے ہی اسے گھر بلایا تھا۔ میرے چچا کا بیٹا جو اب میرے چچا کا بیٹا ہے جو اب ٹھیک ہو چکا تھا، وہ بھی باہر آ کر بولا، میرے سامنے اتنی پاکیزہ بنتی اور اپنے یار کو گھر بلا لیا۔ میں چکرا کر رہ گئی۔ حالات ایسے تھے کہ وہ چور میرے سامنے کھڑا تھا اور خاموشی سے چچی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دراصل ان کے گھر ڈاکہ ڈالنے آیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے ابا کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا، یہ سب جھوٹ ہے، چچی جھوٹ بول رہی ہیں۔ اماں نے اٹھ کر مجھے تھپڑ مارا اور کہا، اگر شادی کرنی تھی تو مجھے بتا دیتی، محلے میں ایسے بدنام کیوں کیا؟ میں حیرت سے ان دونوں عورتوں کو دیکھ رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ ابا نے کہا، اب فیصلہ ہو چکا ہے، صبح تک یہ بات محلے میں پھیل جائے گی۔ انہوں نے اسی وقت اس چور سے میرا نکاح کرنے کا اعلان کر دیا۔ میں نے کہا، میں اس چور سے نکاح نہیں کروں گی، مگر اماں ابا نے عزت کے نام پر اسی وقت میرا نکاح کر کے مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ یہ ایسی رخصتی تھی کہ کوئی دروازے تک چھوڑنے تک نہیں آیا، کسی کی آنکھ میں ایک آنسو تک نہ آیا۔ میں سناٹے میں تھی۔ یوں مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ چچی اور اماں نے بھرپور ساتھ دیا اور اس چور کو موقع مل گیا۔ پہلے دل کیا کہ بھاگ جاؤں، مگر کہاں جاتی؟ اسی شوہر کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے نانی کو بار بار فون کیا مگر انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ میرے دل میں ہزاروں خدشات تھے۔ سادگی سے میرا نکاح ہوا اور میں اس کے ساتھ رخصتی ہو گئی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا، جیسے ہی اس کی پسند کی شادی ہو۔ میں سارا راستہ روتی رہی۔ جب اس کے گھر پہنچی تو میرے قدم زمین میں گڑ گئے، کیونکہ اس کے گھر میں ہر جگہ میرے بچپن کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ اس کا گھر بہت بڑا تھا اور ایک گاڑی بھی کھڑی تھی۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام چور نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس سے سچ پوچھا۔ اس نے اپنا حلیہ بدلا، وگ اتاری اور وہ ایک شریف لڑکے کی طرح نظر آنے لگا۔ اس کا چہرہ مجھے جانا پہچانا لگا۔ اس نے کہا، عافیہ، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ میں تمہارا رشتہ لینے آیا تھا مگر تمہاری ماں اور چچی کے رویے نے مجھے سب سمجھا دیا۔ تمہارے والد راضی ہو گئے تھے مگر ان دونوں عورتوں نے انکار کر دیا کہ گھر کے کام کے لیے تم ضروری ہو۔ میں حیرت سے سب سنتی رہی۔ میرا شوہر بولتا گیا۔ وہ کہنے لگا، میں کوئی چور یا ڈاکو نہیں ہوں۔ میں اگر سیدھے اور صاف طریقے سے رشتہ لاتا تو کبھی بھی تمہارے ابا سمیت کوئی بھی تمہاری شادی مجھ سے نہ ہونے دیتا، کیونکہ تمہارے گھر میں تمہاری چچی کی چلتی ہے۔ اور یہ بات مجھے پہلے ہی سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ وہ مسکرایا۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت مرد تھا۔ میں نے دل میں سوچا، ایسا شخص میرے نصیب میں کیسے لکھا جا سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا، میں تمہیں بچپن سے پسند کرتا ہوں، مجھے تمہارے بارے میں سب پتا تھا۔ میں نے پوچھا، ٹیچر کہاں ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ باہر چلے گئے تھے مگر مجھے کبھی نہیں بھولے تھے۔ میں نے بچپن میں اپنی ٹیچر کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ میری سوتیلی ماں اور چچی مجھ پر کیسے ظلم و ستم کرتی ہیں۔ وہ کہنے لگا، ماما نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں اپنی بہو بنائیں گی، مگر بابا کے بزنس کی وجہ سے ہمیں دوسرے ملک شفٹ ہونا پڑا۔ پھر ماما کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ہم نے ہر جگہ علاج کروایا مگر آخر کار وہ انتقال کر گئی۔ مرتے وقت انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ پاکستان جا کر کسی بھی طرح عافیہ سے شادی کرنا، اور پھر ان کی وفات ہو گئی۔ میں یہ سب سن کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگا، میں اس دن تم سے ملنے آیا تھا تاکہ ساری حقیقت بتا سکوں مگر تمہارے گھر والوں نے مجھے پکڑ کر میرا کام خود ہی آسان کر دیا اور تمہارا نکاح مجھ سے کر دیا۔ اس نے کہا، میں اب تمہیں مزید کسی تکلیف سے نہیں گزرنے دوں گا۔ وہ واقعی مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ مجھے اس کی محبت پر مکمل اعتماد ہو چکا تھا۔ ہماری نئی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ میں نے اتنی پرسکون زندگی پہلے کبھی نہیں گزاری تھی۔ میرے شوہر نے کہا، تمہیں کسی کام کی ضرورت نہیں، گھر میں سب نوکر چاکر کرتے ہیں، تم اس گھر کی ملکہ ہو۔ اس نے مہنگے سے مہنگے کپڑے لا کر میری الماری بھر دی۔ وہ ایک بڑی کمپنی کے مالک تھے۔ میرے شوہر نے کہا، تم اپنی پڑھائی دوبارہ سے پرائیویٹ سے شروع کرو۔ میرے دل میں ہمیشہ آگے پڑھنے کی خواہش تھی جو اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ہر برائی سے بچایا اور ہر قدم پر میرا بھرپور ساتھ دیا۔ پھر میں اپنے شوہر کو لے کر نانی کے گھر گئی۔ نانی مجھے کسی مرد کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئی، پوچھنے لگی کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا، نانی یہ میرے شوہر ہے۔ پھر میں نے انہیں ساری کہانی سنا دی۔ میں نے بتایا کہ میں آپ کو فون کرتی رہی مگر آپ نے فون نہیں اٹھایا۔ تو نانی بولی، میرا فون خراب ہو گیا تھا۔ وہ میرے شوہر کی بہت خاطر تواضع کرنے لگی۔ واپسی پر میرے شوہر نے اصرار کیا کہ نانی کو ہمارے ساتھ لے چلے، کیونکہ بزنس کی وجہ سے مجھے دوسرے شہر جانا پڑتا ہے، اس لیے نانی تمہارے ساتھ رہیں گی تو مجھے بھی اطمینان رہے گا۔ میں فوراً مان گئی کیونکہ مجھے نانی کے ساتھ رہنا بہت پسند تھا۔ نانی بھی میری خوشی کے لیے ہمارے ساتھ آ گئی۔
کبھی کبھار مجھے اپنی پرانی زندگی یاد آتی تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے، مگر میرے شوہر کہتے اب رونا چھوڑ دو، جن لوگوں نے تم پر ظلم کیا سب اللہ پر چھوڑ دو، وہ خود ان سے حساب لے گا۔ آج میرے شوہر نے دنیا کی ہر آسائش میرے قدموں میں لا کر رکھ دی، مجھے اتنا پیار دیا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، اور میں ہر نماز کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق و مسخانے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔